बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज फिर हम एक और लेक्चर के साथ लेक्चर नंबर 3 इस्लामियात का लेकर मैं आपका इस्लामियात का टीचर कारी फ़याज़ अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आज भी आप अल्लाह के फज़ल व करम से बख़ैर व आफ़ियत होंगे और दिल लगाकर आप पढ़ रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको मज़ीद मेहनत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज बेटा जो मैं सबक लेकर आया हूँ वो है हदीस नंबर 8 और 9। आज हम हदीस नंबर 8 और 9 पढ़ेंगे। उसका पहले तर्जुमा हम कर लेते हैं, फिर उसकी तशरीह करते हैं। हदीस नंबर 8 है जी, रिश्वत का अंजाम, कि रिश्वत बहुत बुरी चीज़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। अर्राशी रिश्वत देने वाला, वल मुर्तशी और रिश्वत लेने वाला, किलाहुमा दोनों, फिन्नार आग में है। ये लफ्ज़ी तर्जुमा था। बा मुहावरा तर्जुमा सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों आग में है। यहाँ बेटा आग से मुराद जहन्नुम है। साफ ज़ाहिर है जहन्नुम में आग ही आग है जो अल्लाह ताला ने गुनाहगारों के लिए या कुफ़ार के लिए तैयार कर रखी है। तो देखें बेटा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में रिश्वत के जुर्म में शरीक अफराद को बुरे अंजाम से डराया है और ये बताया गया है कि रिश्वत लेना ही जुर्म नहीं बल्कि रिश्वत लेना भी बराबर का जुर्म है। तो देखिए, अर्राशी का माना इन्होंने बताया रिश्वत देने वाला। अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि रिश्वत लेने वाला है इसका तर्जुमा, हालांकि अर्राशी का मतलब है रिश्वत देने वाला, और वल मुर्तशी जो है उसका माना है रिश्वत लेने वाला। अब देखिए बेटा, रिश्वत का चलन किसी कौम में कब आम होता है? रिश्वत का चलन यानी रिश्वत उस वक्त आम होती है मुआशरे में जब अदल व इंसाफ ख़त्म हो जाए, अदल इंसाफ से काम ना लिया जाए और लोगों को उनके हुकूक जो हैं वो जायज़ तरीके से ना मिल रहे हों। बहुत तगदो करने के बावजूद भी उनको इंसाफ ना मिल रहा हो, बअम्र मजबूरी ना चाहते हुए फिर लोग ये रास्ता इख्तियार करते हैं। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे सख्ती से मना फरमाया और फरमाया कि किसी कौम की ये हालत उसके माशरती बिगाड़ और जुल्म की एक निहायत ख़राब सूरत है। यानी जिस मुआशरे में, जिस एरिए में रिश्वत का चाल चलन आम हो तो वो एक बहुत ही निहायत ख़राब सूरत हाल है। जिस मुआशरे में इंसानों के हुकूक जायज़ हुकूक की राह में ज़ालिम अहलकारों के नाजायज़ मुतालबे हायल हो जाए। साफ ज़ाहिर है एक शख्स है, उसके पास डिग्री भी है, सब कुछ है उसके पास और वो उस ओहदे का अहल भी है, लेकिन दौलत की लालच जो है वो ज़ालिम अहलकार जो हैं उनकी आँखों में होती है और वो नाजायज़ मुतालबा कर देते हैं कि आप इस ओहदे के अहल तो हैं, लेकिन जब तक आप हमारी जेब गरम नहीं करेंगे, जितना हम कहते हैं हमें उतना पैसा नहीं देंगे, तो आपको ये ओहदा मिलने वाला नहीं है। तो वो अपना हक़ लेने के लिए, वो ना हक़ नहीं होते लोग, अपना हक़ लेने के लिए फिर वो ये रास्ता इख्तियार करते हैं बामरे मजबूरी, जिससे वो ये ज़ालिम अहलकार फ़ायदा उठा रहे होते हैं। अब देखें कि जहाँ जिस इलाके में या जिस एरिए में, जिस मुआशरे में लोगों को उनके जायज़ हुकूक भी ना मिल रहे हों, अहलकार इतने ज़ालिम हों कि उनके हक़ पर डाका डाल रहे हों और वो उन्हें उनका हक़ ना दे रहे हों, तो फिर वो बेचारे ये रास्ता इख्तियार करते हैं। तो आप सोचें जहाँ ऐसे हालात हों वहाँ अमन और सुकून बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए फरमाया गया कि जहाँ ऐसे लोग मुकीम हों, रहते हों, वहाँ अमन और सुकून भला कैसे कायम रह सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों ही के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो जहन्नुम की आग का ईंधन है। ईंधन आपको पता है बेटा, यानी जिस चीज़ से
آگ جلائی جائے، یعنی تیل لکڑی وغیرہ جو ہیں ان سے آگ جلائی جاتی ہے، تو جہنم کی آگ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں سے جلائے گا جو دنیا میں رہ کر مظلوموں پر ظلم کرتے تھے اور ان کے سامنے اپنے ناجائز مطالبے رکھتے تھے۔ یہاں دیکھیں بیٹا، توجہ طلب بات یہ ہے کہ رشوت دینے والے کا ذکر پہلے ہوا ہے، جس سے واضح ہوا کہ رشوت دینے والا بھی اس گناہ کی سزا سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ عوام میں یہ مشہور ہے کہ جو رشوت لیتا ہے وہی جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں جو ہے برا ہے، لیکن نہیں، اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے الراشی والمرتشی، اس لیے سب سے پہلے رشوت دینے والے کا ذکر آیا۔ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ اب سمجھ جانا چاہیے کہ رشوت دینے والا پہلے ہوگا، کیونکہ نہ وہ رشوت دے اور نہ وہ رشوت لے۔ جب وہ نہیں دے گا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں موت ہی کیوں نہ آ جائے، برے کام نہ کرو، کہ وہ نہ دے، وہ ظلم کر کر کے بے شک اس کو مار ڈالے، لیکن وہ رشوت نہ دے۔ جب وہ نہیں دے گا تو پھر لینے والا بھی رشوت نہیں لے گا۔ اس حدیث سے مجھے تو یہ سبق حاصل ہوا، اور آپ کو بھی یہ سبق حاصل ہونا چاہیے کہ رشوت دینے والا زیادہ گناہ گار ہے، کہ وہی اس جرم کی بنیاد رکھ رہا ہے، وہ اسے اس چیز پر آمادہ کر رہا ہے کہ ہاں جو تم چاہتے ہو میں وہ تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ اگر یہ دینے کو تیار نہ ہو تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ لے لے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ظالم وہ نہیں جو ظلم کرتا ہے، بلکہ ظالم وہ ہے جو ظلم برداشت کرتا ہے۔ تو اس لیے زیادہ گناہ گار وہ نہیں جو رشوت لیتا ہے، زیادہ گناہ گار وہ ہے جو رشوت دیتا ہے۔ جو اس جرم کی راہ ہموار کر رہا ہے وہی سب سے زیادہ مجرم ہے۔ تو بیٹا یہ تھی حدیث نمبر 8، اس کی میں نے آپ کو ترجمہ بھی بتا دیا اور تشریح بھی کر دی۔ اس میں آپ ایک واقعہ ایڈ کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کسی علاقے میں زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا کہ جاؤ اس علاقے سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے آؤ۔ اس وقت زکوٰۃ جو ہے وہ پیسوں میں نہیں بلکہ اجناس میں لی جاتی تھی، یعنی گندم، چنا، جو، باجرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو جب وہ صحابی زکوٰۃ کا مال اکٹھا کر کے آئے تو انہوں نے 2 ڈھیر لگا کے رکھے اجناس کے، ایک بہت زیادہ تھا اور ایک بہت کم تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو زیادہ اجناس کا ڈھیر ہے یہ میرے تحفے تحائف ہیں، مجھے لوگوں نے تحفے دیے ہیں، اور یہ جو ہے تھوڑا جو ہے ڈھیر اجناس کا یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے ہوئے اور فرمایا یہ کیا مذاق ہے کہ جو کم ہے وہ زکوٰۃ کا مال ہے، جو زیادہ ہے وہ تمہارے تحفے تحائف ہیں۔ تحفے تحائف کس چیز کے؟ تم تو زکوٰۃ لینے گئے تھے، تو ان کے مہمان بن کر تھوڑی گئے تھے۔ اگر تم ان کے مہمان بن کر جاتے یا ویسے ملنے چلے جاتے، انہیں جانتے بھی نہیں ہیں تم، تو کیا تمہیں وہ تحفے دیتے؟ تو صحابی نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، وہ نہیں دیتے۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر سمجھ جاؤ کہ انہوں نے وہ تمہیں تحفے تحائف کس لیے دیے ہیں؟ اس لیے دیے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم تمہیں دے دیں زکوٰۃ کے لیے وہ تم لے لو، یہ تمہارا تحفہ ہے۔ اس میں وہ بہت کچھ جو ہے زکوٰۃ چھپا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں اجناس کے ڈھیر جو ہیں وہ بیت المال میں جمع فرما دیا، اور آئندہ کے لیے یہ منع فرما دیا کہ جب بھی کوئی زکوٰۃ لینے جائے اور کوئی تحفہ دینے لگے تو اس سے تحفہ نہیں لینا، یہ رشوت میں آ جاتا ہے کہ وہ لوگ رشوت دے رہے ہیں۔ آج کل بھی یہی چل رہا ہے کہ جب کسی نے کوئی کام نکلوانا ہو تو وہ پھر بڑے بڑے عہدیدار جو ہیں وہ ان کو تحفے دے کر اور پھر اپنا کام نکلوا لیتے ہیں۔ وہ اس چیز سے بھی بچ جاتے ہیں کہ جی ہم نے رشوت نہیں دی، ہم نے تو تحفہ دیا ہے، اور لینے والا بھی کہتا ہے میں نے تو تحفہ لیا ہے، تحفہ دینا جائز ہے، تو تم کسی اور موقع پر لے لو تحفہ، جس وقت یہ کام کرانا مقصود تھا اس وقت تحفہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو پکی بات ہے کہ یہ رشوت ہے، اس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 9 دیکھیں بیٹا، من نصر قومہ علی غیر الحق فہو کالبعیر الذی ردا فہو ینزع بذنبہ۔ دیکھیں بیٹا، من جس نے نصر مدد کی قومہ اپنی قوم کی، علی پر یا میں غیر الحق کے بے جا یا ناجائز،
ناجائز اپنی قوم کی مدد کی، فہوا پس وہ کل بعیر اونٹ کی طرح ہے، الذی جو ردیا گرا یا گر گیا، فہوا پس وہ ینزعو لٹک رہا ہے یا لٹک جائے، بذنبہ اس کی دم کے ساتھ۔ یعنی جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے۔ تو دیکھیں بیٹا، اس حدیث میں اسلامی اخوت کا معنی بھائی چارہ، اسلامی بھائی چارے کی بربادی اور اسلامی معاشرے کی تباہی کا ایک بڑا سبب بیان کیا گیا ہے۔ یعنی جو شخص کسی جھوٹے اور ناحق معاملے میں اپنی قوم یا قبیلے کا ساتھ دیتا ہے تو وہ اپنی قوم کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی تباہ و برباد کرتا ہے۔ دیکھیں نا، اب اونٹ کو دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں۔ فار ایگزامپل اونٹ کنویں میں گر رہا ہے، جیسے حدیث کے ترجمے میں بیان کیا گیا، اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور آپ جا کر اس کی دم پکڑ لیں اس نیت سے کہ آپ اس کو بچا لیں گے، تو کیا آپ بچا لیں گے اس کو؟ یقیناً نہیں بچا سکیں گے، بلکہ اس کا وزن اتنا ہے کہ وہ آپ کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ تو یہ اسی طرح ہے کہ جیسے آپ ناجائز معاملے میں اگر آپ کی قوم یا قبیلے کا یا اپنے ہی گھر کا کوئی فرد آپ کا جرم میں ملوث ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ مجرم ہے، پھر بھی آپ اسے بچانا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو بچا رہے ہیں، تو یہ اسی اونٹ کی مثال کی طرح ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی مجرم قرار دیے جائیں گے۔ تو اس لیے اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھلائی اور نیکی کے کاموں میں قوم اور نسل یا زبان اور علاقے کی تفریق کے بغیر سچ اور حق کا ساتھ دیں۔ جب بھی بھلائی اور نیکی کے کاموں کی بات آئے تو پھر اپنی قوم یا نسل یا علاقے کا فرق رکھے بغیر آپ نے سب کا ساتھ دینا ہے، چاہے وہ آپ کے علاقے کا ہے یا نہیں ہے بندہ، یا آپ کی قوم کا ہے یا نہیں ہے، یا آپ کے قبیلے کا یا آپ کے خاندان میں سے ہے یا نہیں ہے، بس یہ بتاؤ کہ یہ مسلمان ہے اور یہ حقدار ہے، تو پھر آپ اس کو اس کا حق دلائیں۔ اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ میری قوم کا ہے یا میرے قبیلے کا ہے اور یہ ناحق ہے، پھر بھی آپ اس کا ساتھ دے رہے ہو تو ڈیفینیٹلی آپ جرم کر رہے ہیں، مجرم کے ساتھ پھر آپ بھی شریک ہو جائیں گے، پھر آپ کو بھی سزا ملے گی۔ تو اس لیے چاہے وہ آپ کا اپنا کنبہ اور قبیلہ ہی کیوں نہ ہو، آپ پھر اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک واقعے سے دیتا ہوں کہ ایک یہودی اور ایک منافق، یعنی جو اوپر سے مسلمان تھا اندر سے کافر تھا، ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی اور منافق جو تھا، ظاہراً جو مسلمان تھا، اس نے کہا کہ فیصلہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کراتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کر دیا میں وہ مانوں گا، میں اور کسی کی بات نہیں مانتا۔ تو یہودی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب مسلمان جو ظاہری مسلمان تھا، حقیقت میں منافق تھا، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں مسلمان ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے میں حق پر ہوں چاہے نہ حق ہوں میرا ہی ساتھ دیں گے، وہ یہ سوچ کر گیا تھا۔ اور یہودی جو تھا اسے کنفرم تھا، یہ پکا تھا کہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں انہوں نے آج تک کبھی کسی نہ حق کا ساتھ نہیں دیا، ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے اور سچ بولا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میں حق پر ہوں، میں سچ پر ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہی ساتھ دیں گے۔ یہ دونوں کے موقف تھے۔ اب دونوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور دونوں نے اپنا اپنا واقعہ بیان کیا، مسئلہ جب اپنا بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کیونکہ یہودی حق پر تھا۔ اب جب باہر آئے تو اس منافق نے کہا کہ نہیں، معاذ اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا، میں تو عمر فاروق کی بارگاہ میں جاؤں گا، عمر فاروق جو فیصلہ کریں گے میں وہ مانوں گا۔ یہودی مسکرا دیا۔ اب اسے پتہ تھا، ذہین تھا بہت وہ، اس نے کہا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ میں جانا، کہ سب سے بڑی عدالت سے فیصلہ مل گیا ہے تو عمر فاروق کا رتبہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو نہیں ہے،
تو صاف ظاہر ہے جو رسول اللہ نے فیصلہ دیا ہے وہی عمر فاروق بھی فیصلہ دیں گے۔ تو اس لیے یہودی نے کہا ٹھیک ہے جیسے تم چاہو، عمر فاروق کے پاس بھی چلتے ہیں، انہوں نے جو فیصلہ دے دیا میں وہی مانوں۔ اب جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے تو مسلمان نے اپنا موقف، جو ظاہری مسلمان تھا منافق، اس نے اپنا موقف بیان کیا۔ یہودی نے کچھ موقف بیان نہیں کیا، اس نے صرف یہ کہا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہی معاملہ آپ سے پہلے ہم آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے ہیں اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے، اور یہ جو ہے مسلمان یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مان رہا، یہ کہتا ہے کہ عمر جو فیصلہ کرے گا میں اسے مانوں گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر حیران ہوئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا یہودی کے حق میں، تو یہ مسلمان ہو کر نہیں مان رہا، یہ تو بہت بری بات ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، تو آپ نے فرمایا رکو میں ابھی آتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں اندر گئے اور نیام سے تلوار نکالی اور آتے ہی اس منافق ظاہری مسلمان کا سر تن سے جدا کر دیا، اور پھر یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ پھر عمر کی تلوار کرے گی، عمر نہیں کرے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے، نہ حق کوئی بھی ہو، چاہے اپنا بیٹا کیوں نہ ہو، اپنا باپ کیوں نہ ہو، نہ حق ہو تو اس کا بھی ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی آپ کی ڈائری ہے حدیث نمبر 8 اور 9، اس کا ترجمہ اور تشریح آپ نے کسی بھی ایک حدیث کا ترجمہ اور تشریح RP کر کے آپ نے مجھے سینڈ کرنی ہے اور میں نے آپ چیک کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔